वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रेलवे को बढ़ता माली खसारा। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे को बढ़ता माली खसारा है, जिसके पेश नज़र रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे को बढ़ता माली खसारा है, जिसके पेश नज़र रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। और इस पर मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा शरीफ और दोस्त सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद से भी रब्ता करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। और रेलवे को जो खसारा हो रहा है, माली खसारे के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। और ये फैसला कर लिया गया है। अब खसारे की वजह से माली खसारे का सामना है रेलवे को, जिसके पेश नज़र रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। और यकीनन ये मुसाफिरों के लिए एक परेशानी की बात है, तशवीशनाक बात होगी, जिसकी वजह से मुसाफिरों का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, मुसाफिरों का रश बढ़ जाएगा, मुतबादिल ट्रेन पर मुसाफिरों का रश बढ़ जाएगा। रेलवे को बढ़ता माली खसारा है, जिसके पेश नज़र रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 15 जुलाई से बंद की जाएगी। मुसाफिरों के लिए एक बुरी खबर है, जिन्होंने सफ़र करना है उनके लिए बुरी खबर है। और इस बुरी खबर के बारे में मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे सईद अहमद सईद। जी बिल्कुल, रेलवे माली खसारे को कम करने के लिए रेलवे काम बाला की तरफ से ट्रेनों को बंद करने का फैसला है वो करना शुरू कर दिया है। और इस वाले से ज़राए के मुताबिक लाहौर और कराची के मबैन चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को है वो बंद करने का फैसला है किया गया है। और फैसला जो है वफाकी वज़ीर रेलवे शेरशीद अहमद की ज़ेरसदार होने वाले इजलास में किया गया। और ज़राए का ये कहना है कि शालीमार की जगह कराची और 7 शरीफ के मबैन ML2 के ऊपर जो ट्रेन है जो मौजूद दरू है वो उसको बहाल करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि शालीमार एक्सप्रेस जो थी वो सुबह सवेरे लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के मबैन सफ़र करती थी और लाहौर से बजरिया फैसलाबाद, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, बहावलपुर, समसट्टा, नवाबशाह और हैदराबाद से होती हुई ये ट्रेन है वो कराची पहुंचती थी। और कराची से ऐसे ही वापस लाहौर है वो पहुंचती थी, जिसको बंद करने का फैसला कर लिया गया। और ये ट्रेन है 15 जुलाई से बंद है वो की जाएगी, जिसके ऊपर रेलवे इंतज़ामिया की तरफ से तमाम रिपोर्ट है वो पेपर वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि इसकी जगह पर कराची और 7 शरीफ के माबैन जो ट्रेन थी मौजूद और उसको बहाल किया जाएगा, क्योंकि उस रूट के ऊपर पहले से कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी जिसको चलाने का फैसला किया गया है। और लाहौर और कराची और लाहौर के मबैन जो एक मशहूर ट्रेन थी शालीमार एक्सप्रेस, जो कि लाहौर की पहली ट्रेन थी जो सुबह सवेरे 6 बजे लाहौर से कराची को रवाना होती थी, उसको बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जो कि 15 जुलाई से उस पर अमल दरामद होगा और तमाम पेपर वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है सैयद मसीद, ये मुकम्मल कर लिया गया है फैसला जो है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे मंसूरा, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं। और यही वजह है कि इस तासुर की वजह से आज लोग उसको हर मजलिस में डिस्कस करते हैं। लोग जितना जितना इस हुकूमत की नाकामी पर बात करते हैं, उतना ही अब एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात करते हैं। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अब ये पर्दों में भी नहीं है। मैं एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से
کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نتی نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو مجموعی بجٹ ہے، پاکستان کا ہر بچہ اس میں حصہ ڈالتا ہے، اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ وہ غیر جانبدار رہیں گے زیادہ طاقتور ہوگا، اس کا تقدس رہے گا۔ سب لوگ، جب یہ لوگ بازاروں میں گزر جاتے تھے، ہر پاکستانی وی کا نشان بناتا تھا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غیر سیاسی ہیں، یہ ہم سب کے ہیں۔ اب یہ ان کی صلاحیت کا امتحان ہے۔ کہ اپنی اس امیج کو، اس تاثر کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج سے عوام محبت کرتی ہے، قوم محبت کرتی ہے۔ ان کا کوئی نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو ہر گھر میں ایک ماتم ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا اثر، اپنا وزن کسی خاص پلڑے میں ڈالتا ہے، اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ مضبوط جمہوریت یہ پاکستان کے استحکام کی۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران بھی سوئمنگ پول فعال ہیں۔ ٹاؤن شپ کالج روڈ پر پرائیویٹ سوسائٹی کے سوئمنگ پول میں بچہ ڈوب گیا۔ 12 سالہ منیب سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے ڈوب کر دم توڑ گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس نے سوئمنگ پول کی انتظامیہ کے کچھ افراد کو حراست میں لے لیا۔ قانونی کارروائی کے بعد بچے کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں سوئمنگ پول کھولنے کی اجازت نہیں، پولیس انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر سوئمنگ پول کھولا، کارروائی ہوگی، پولیس کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تمام تر معاملہ ہے کیا، جان لیتے ہیں فہد بھٹی سے۔ جی فہد بھٹی۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ ایک سوئمنگ پول میں پیش آیا گرین ٹاؤن تھانے کی حدود میں، جس میں 12 سالہ منیب نامی بچہ جو ہے وہ سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا کہ اچانک ڈوب کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں کو اطلاع ملی تو ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر جب بچے کی حالت چیک کی تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ جو انتظامیہ ہے سوئمنگ پول کی، وہ سوئمنگ پول کو بند کر کے تالے لگا کر جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں۔ حالانکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ریڈ بھی کی ہے، کچھ جو ان کے گارڈز ہیں وہ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ ریسکیو نے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو مردہ خانے منتقل کر دیا، مگر لواحقین کی جانب سے کارروائی نہ کروانے پر جو ہے وہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین جنید آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سوئمنگ پول ہے جس کو تالا لگا کر بند کیا گیا ہے۔ یہاں پر کناتیں لگا دی گئی تھی کہ اندر سے کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہ آ سکے۔ یہ سامنے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے۔ یہ واقعہ افسوسناک واقعہ ہونے کے بعد جو انتظامیہ کے لوگ ہیں یا جو اس کی انتظامیہ ہے وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر شہر بھر کے جو سوئمنگ پول یا اس طرح کی جو گیدرنگ کی جگہ ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے، ان کو کھولنے پر پابندی لگائی گئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ سوئمنگ پول جو ہے گرین ٹاؤن تھانے کی حدود میں چلایا جا رہا تھا۔ کالج روڈ پر گلے دامن سوسائٹی کے قریب یہ سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ بچے یہاں پر آ کے نہاتے ہیں۔ کیا پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کوئی پہلے کارروائی نہیں کی گئی تھی؟ کیا پولیس کو اس سوئمنگ پول کا نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر یہ سوئمنگ پول اس طرح چلایا جا رہا ہے اور بچے بھی اس میں آ کے نہا رہے ہیں؟ کس کی نااہلی ہے، یہاں کی انتظامیہ کی یا پولیس کی نااہلی اس میں گنے؟ کیونکہ 12 سالہ منیب جو ہے وہ تو دم چھوڑ چکا ہے اور سوئمنگ پول کی انتظامیہ جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمل میں لائی جائے گی۔ فہد بھٹی بہت شکریہ۔ میو ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی گاڑی چوری، فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ چور نے میو ہاسپٹل کے آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر ناظم کی گاڑی چوری کی۔ ڈاکٹر نے تھانہ گوال منڈی میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی۔ آرتھوپیڈک وارڈ میں بھی کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چور بآسانی گاڑی لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پولیس نے ابھی تک ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا ہے۔
چور نے ہاسپٹل کے آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر ناظم کی گاڑی چوری کی. ڈاکٹر نے تھانہ گوال منڈی میں FIR کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے. مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے مطالبہ کیا ہے کہ 24 نیوز چینل کا لائسنس فوری بحال کیا جائے. کہتے ہیں 24 نیوز چینل کے لائسنس کی معطلی قابل افسوس اور بلا جواز ہے. اظہار رائے پر پابندی جمہوری حکومتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. پیمرا میڈیا کے ساتھ برداشت اور دوستانہ رویہ رکھے. مسلم لیگ ق کے قائدین نے کہا کہ پیمرا کے اس اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اس سے اظہار رائے پر پابندی کے ساتھ ساتھ ملازمین کو بھی بے روزگار کرنے کا تاثر پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ آزاد میڈیا، اظہار رائے کی آزادی کی نہ صرف عملی حمایت کی ہے بلکہ کسی بھی ٹی وی چینل اور اخبار کے خلاف اقدام کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صحافت اور صحافیوں کا کھل کر ساتھ دیا ہے کیونکہ ہم میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون سمجھتے ہیں. ریاست کے استحکام کے لیے اس ستون کا مستحکم ہونا بھی ضروری ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی 24 نیوز کے لائسنس معطلی کی مذمت. کہتے ہیں کہ چینل 24 نیوز کی بندش آزادی صحافت پر ایک اور شرمناک حملہ ہے. چینل 24 نیوز کا جرم عوامی مصائب کو اجاگر کرنا اور تبدیلی سرکار کو آئینہ دکھانا ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ دوسروں کو گالیاں اور بہتانوں کی باڑ پر رکھنے والوں کو آزاد میڈیا گوارا نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی 24 نیوز کے لائسنس معطلی کی مذمت. کہتے ہیں کہ چینل 24 نیوز کی بندش آزادی صحافت پر ایک اور شرمناک حملہ ہے. چینل 24 نیوز کا جرم عوامی مصائب کو اجاگر کرنا اور تبدیلی سرکار کو آئینہ دکھانا ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ دوسروں کو گالیوں اور بہتانوں کی باڑ پر رکھنے والوں کو آزاد میڈیا گوارا نہیں. چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش آزادی صحافت پر حملہ ہے. چینل کی بندش سے ملازمین کا استحصال کیا جا رہا ہے. حکومت فوری طور پر 24 نیوز کی بندش کا فیصلہ لے کر نشریات بحال کرے. 24 نیوز کی بندش کا فیصلہ واپس لے کر نشریات بحال کرے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے. چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش آزادی صحافت پر حملہ ہے. لوگوں کے لیے اور اس کے اوپر اگر اس طرح کیا جائے، وہ بھی گورنمنٹ کرے، جو حکومت ہوتی ہے اس کو تو لوگوں کی تمام جو ذمہ داری ہے اٹھانی ہوتی ہے. حکومت تو ماں باپ کی طرح ہوتی ہے. حکومت نے تو ذمہ لینا ہوتا ہے تعلیم، صحت کا بھی، روزگار کا بھی، اس کے ساتھ ساتھ روٹی کپڑا مکان کا بھی، عزت انصاف کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر چیز کے خلاف ہے. یہ جو اقدام ہے عمران خان کی گورنمنٹ ہے، PTI کی جو گورنمنٹ ہے، اور مذمت کرتا ہوں. چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر کی 24 نیوز کے لائسنس معطلی کی مذمت. کہتے ہیں کہ 24 نیوز کو حق اور سچ کی بات کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. 24 نیوز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور کس طرح میڈیا میں جو سچ بولتے ہیں ان کا گلا دبایا جا رہا ہے. اور یہ اس کی ایک نئی مثال آ گئی ہے کہ 24 کا گورنمنٹ نے لائسنس کینسل کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال سے کوشش میں ہے کہ کس طرح میڈیا کا گلا دبایا جائے، کس طرح ان کو جو خیالات ایک حق سچ پہ ہیں یا وہ صحیح خبریں دیتے ہیں اس کو کس طرح روکا جائے. اور 24 کو سب سے پہلے انہوں نے وکٹم کیا. پہلے بھی خیر دوسرے کرتے رہے لیکن کینسل کسی کا کبھی نہیں ہوا. اور طریقے انہوں نے استعمال کیے ہیں لیکن 24 کا تو ساتھ ہی چلے گیا کہ لائسنس کینسل. بلیٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا اقبال ٹاؤن میں مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کی طویل بندش کے خلاف انوکھا احتجاج. مظاہرین نے قطری جیب میں ہاتھ ڈال کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. اس پر مزید بات کر لیتے ہیں فاران یامین سے. جی فاران. جی بالکل، میں اس وقت اقبال ٹاؤن کے علاقے کامران بلاک میں موجود ہوں جہاں پر جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں وہ پھٹی جیب کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو امیر جماعت اسلامی PPP 160 احمد سلمان بلوچ میں موجود ہے. سلمان بھائی، پھٹی ہوئی جیبیں، اس کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی کے کارکنان آج مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. عوام کی یہ نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں
کہ یہ عوام سمجھتی ہے کہ اس مافیا نے ہمیشہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ تمام مافیا جو ہے یہ جیب کترے بن چکے ہیں کہ عوام جب بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کی جیب کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جیب خالی ہوتی ہے، کہ عوام آج شدید کرب کا شکار ہے کہ 4 گھنٹے مستقل بنیادوں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ پر پانی نہیں ملتا، کہ آدمی جو ہے وہ مجبور ہے کہ برف بھی جو ہے وہ بازار سے لے کر آئے، گھر میں جو ہے ہاتھ والا پنکھا چلا کے جو ہے بچوں کو جو ہے ہوا دی جاتی ہے۔ اور اگر اسی حوالے سے جو ہے عوام کی نمائندگی اگر میڈیا ہاؤسز کرتے ہیں اور جب عوام اپنا کرب جو ہے میڈیا کے ذریعے جب بتاتے ہیں تو چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ آمرانہ سوچ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس وقت اپنائی ہوئی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں جہاں پہ چینل 24 کے بند ہونے کی، یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کو کون سی ایسی سہولت ہے کہ آپ نے ان 2 سالوں میں دیا ہو۔ عوام یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کرپٹ مافیا کے سرپرست ہیں۔ بالکل کرپٹ مافیا کے سرپرست اس وقت حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں انوکھی بات یہ ہے کہ جیب کتری ہوئی ہے، جس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے مسلسل مہنگائی کی صورت میں عوام کی جیبوں پر اور جو ڈاکے ہیں وہ ڈالے۔ ٹھیک ہے فرحان امین، بہت شکریہ آپ کا۔ راوی روڈ کے رہائشیوں کا بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے بجلی کے پولز کی مدد سے سڑک بلاک کر دی، بارش کے باعث بجلی بند ہوئی، ابھی تک بحال نہیں ہوئی، صارفین شکوہ کناں ہیں، لیسکو کے دفتر سے عملہ غائب ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ مظاہرین کے مطابق لیسکو چیف بجلی کی طویل بندش کا نوٹس لیں، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ مناظر بھی اس احتجاج کے اپنی اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی نفری بھی اس موقع پر یہاں پر موجود ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مظاہرین جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے ہوئے ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے بجلی کی بندش کے خلاف۔ جو مظاہرین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی فراہمی کو بحال کیا جائے۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ صفائی کے ذمہ داروں نے نظر انداز کیا تو چونگی امرسدو کا کچا چیل روڈ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ فٹ پاتھس اور سڑک کے مرکزی ڈیوائیڈرز پر کچرا ہی کچرا بکھرا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید جان لیں گے راؤد شاہ حسین سے، اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ صفائی کے ذمہ داران نے جب صفائی کو نظر انداز کیا تو چونگی امرسدو کا کچا جیل روڈ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ فٹ پاتھس اور سڑک کے مرکزی ڈیوائیڈرز پر کچرا ہی کچرا اکٹھا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے اور شہری بھی اس سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے راؤد شاہ حسین سے۔ راؤد شاہ حسین، کیا یہ انتظامیہ کو کچرا پڑا نظر نہیں آ رہا؟ بالکل جی، یہ لاہور شہر کا کوئی دور افتادہ کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کچا جیل روڈ ہے، اور کچا جیل روڈ سے جو ہی آپ انڈسٹریل ایریا سے چونگی امرسدو کی جانب جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے، جبکہ حد تو یہ ہے کہ جو مرکزی ڈیوائیڈر ہے وہاں پر جگہ جگہ آپ کو کوڑا کرکٹ کے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صفائی کی ذمہ دار ادارے ہیں وہ یہاں کا رخ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کچا جیل روڈ کے دونوں اطراف جو گندگی کے ڈھیر ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ میرے عقب میں بھی ایسے ہی مناظر ہیں جو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں اربوں روپے کا بجٹ والی جو کمپنی ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، وہ یہاں پر نہیں آ رہی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں شہری یہاں باہر ہی کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں۔ جو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کنٹینرز کے باہر بھی کوڑا ہے، جبکہ ڈیوائیڈرز کو بھی کچرا دان میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سارے روڈ پر اسی طرح کے مناظر آپ کو ملیں گے چونگی امر چوک تک۔ جی راؤد الشاد، بہت شکریہ۔ ٹیچنگ اسپتالوں سے ڈاکٹرز کے استعفے کا معاملہ، ڈاکٹر محکمہ صحت کے رویے سے نالاں تھے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور ڈاکٹرز نوکریوں سے مطمئن نہیں تھے۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سلمان نصیب کی جانب سے کہا گیا ہے حفاظتی سامان کی کمی کے باعث ڈاکٹرز کو ذہنی خوف کا سامنا رہا، ہسپتال میں سیکیورٹی کے شدید مسائل ہیں، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہر ماہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، سلمان نصیب کی جانب سے کہا گیا۔ ایم ٹی آئی کے اعلان کے بعد ڈاکٹرز کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے، سلمان نصیب نے یہ واضح کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹیچنگ اسپتالوں سے ڈاکٹرز کے استعفے کا معاملہ ڈاکٹر محکمہ صحت کے رویے سے نالاں تھے، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے اظہار رائے کیا، ڈاکٹرز نوکریوں سے مطمئن نہیں تھے، صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سلمان نصیب کی جانب سے کہا گیا۔ حفاظتی سامان کی کمی کے باعث ڈاکٹرز کو ذہنی خوف کا سامنا رہا، ہسپتال میں سیکیورٹی کے شدید مسائل ہیں، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہر ماہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز پاکستان سے باہر جا رہے ہیں،
سلمان نصیب نے مزید کہا کہ MTI ایکٹ کے اعلان کے بعد ڈاکٹرز کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے۔ سلمان نصیب کی جانب سے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایک بار پھر سے حکومت سے نالاں ہیں، نوکریوں کی وجہ سے بھی۔ ٹیچنگ اسپتالوں سے ڈاکٹرز کے استعفے کا معاملہ ڈاکٹر محکمہ صحت کے رویے سے نالاں تھے، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv، اور اب آپ City 42 کے نیوز بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ گھر رہیے، محفوظ رہیے باخبر، دیکھتے رہیے City 42۔